चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए भी प्रोग्राम आता है, बड़ों के लिए भी आता है। तवज्जो के साथ शामिल हो जाएं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है जी कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और इंशाअल्लाहुल करीम आज के प्रोग्राम में, आज की एपिसोड में भी इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। कुरानी वाक़या भी आपको सुनाया जाएगा। कुरान पाक ने हमें क्या पैगामात दिए हैं, मैसेज ऑफ कुरान, वो सेगमेंट भी इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स को लेकर ये हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और कितना अजर मिल रहा है? एक क़ीरात। एक क़ीरात, क़ीरात यानी कितना? ओहद पहाड़ जितना। ओहद पहाड़ कितना बड़ा? अगर आपने देखा है तो माशाल्लाह फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। उमर फैयाज़ भाई, ये बहुत बड़ा पहाड़ है ओहद पहाड़। ऐसे ही। और ये ऐसा मुबारक पहाड़ है कि जिसका तज़किरा अहादीस में भी आया है। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में वाक़। क्या बात है। मस्जिद नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। वैसे हो सकता है कि जो किड्स चैनल पर देख रहे हैं वो ये सोच रहे हो कि निहाल भाई आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा। चलें हम दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक आपको देखना नसीब फरमाए। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन्नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अभी हमने तिलावत सुनी है पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 189 और 190 की। आइए इसका तर्जमा आपको बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, तिलावत हमने सुन ली है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह एक प्यारा सा कलाम सुनाएंगे। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल ओ साफ़ तो सब पावे, ओ साफ़ तो सब पावे, पर हुस्न में तुम सा सोगी लगे, पर हुस्न में तुम सा सोई लगे। आदम से जनाबे बेसात आदम से जनाबे बेसात सरकार के जैसा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल किसको दिखाए चीर के हम हंसिया, हम दावा कौन करे, किसको दिखाए चीर के हम हंसिया, हम दावा कौन करे, सिया का दावा कौन करे। रहमत आला तेरे सिवा, रहमत आला तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल की मदनी, कौन में तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। तो शान नबी गए सब लेकिन शान नबी गए सब लेकिन राजा दूल्हा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल की मदनी, कौन तुम सा कोई लगे वल्लाह कोई लगे। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई लगे वल्लाह कोई लगे। ख़त्म रसूल सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का
کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شاہ زیب اتاری ہمیں سنا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور معلوماتی سیگمنٹ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو کڈس بدری چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں، قرآن پاک نے ہمیں کیا احکامات بتائے ہیں، یہ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 14۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 14 سورہ نحل، سورہ نحل، اور آیت نمبر ہے 54۔ کون سی آیت ہے؟ 54۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر جب اللہ پاک تمہاری جسمانی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے اور تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروپ اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں، جب آزمائش میں آتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، ان کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، ان کی بیماری شفا یابی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ، ایک یوں کہہ لیں کہ الگ سے گروپ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو، دوسرے خدا کو شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے خداؤں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے وہ گروپ، وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات کو دور کر کے انہیں آسانیاں عطا کیں۔ اب اس کی مزید بھی کچھ تفصیل ہے، اور ایک اور آیت کریمہ ہم نے سننی ہے، اور وہ اس سے آگے والی آیت ہے، تو مزید تفصیل انشاءاللہ نہال بھائی اس آیت کے بعد ایک ساتھ ہی میں بیان کر دوں گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ تمہاری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو عن قریب تم جان جاؤ گے۔ پیارے بچوں، یہ پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل آیت نمبر 55، اس سے پہلے ہم نے 54 آیت نمبر سنی تھی، یہ ہے 55 آیت نمبر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں جھوٹے خداؤں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرایا، کہ بھائی مصیبت جو دور ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ جناب اللہ پاک نے مصیبت کو دور کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جھوٹے خدا ہیں، ہمارے خدا ہیں اور ہمارے خدا ہیں جنہوں نے ہماری جو ہے وہ ان مصیبتوں کو دور کیا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کا انکار کر دیں کہ یہ سب نعمتیں انہیں اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، جب مرض بڑھتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک ان کی تکلیف دور فرما دے تو یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی،
یوں ہی جب زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ اس طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہیں. وہی کام یاد کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کو. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کون ہے جو ان کو ان پریشانیوں سے نکال سکتا ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ اللہ پاک ہے. تو پکارتے اللہ کو ہیں. جب کوئی پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، پکار وہ اللہ کو رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. لیکن جب زلزلہ، طوفان، سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ انہی کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں جن میں وہ پہلے مصروف تھے. لوگوں کی اسی حالت کی وضاحت اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی ہے. پیارے بچوں، ڈاکٹر یا دوائی کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ اس سے شفا ہوئی ہے. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں نارمل کیا ہوتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو گولی کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بولتے ہیں یار وہ میں نے گولی کھا لی تھی نا تو سیٹ ہو گیا، ورنہ میں پریشان ہی رہتا کہیں. حالانکہ دوائی کی تو جو ہے وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک ضرورت بہت نہ ہو تو بندہ دوائی کھانے سے احتیاط ہی کرے. دوائی کے جہاں بظاہر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں اس کے جو ہے وہ نقصانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک مرض تو دور ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا مرض جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، پھر کبھی اس میں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ یوں کہنا کہ دوائی سے مجھے شفا مل گئی ہے یا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یوں آپ نے سنا ہوگا یار فلاں کے پاس جاؤ وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں جو بندہ جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. تو یہ کہنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف انہی چیزوں پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ پاک کی نعمت نہ شمار کرنا اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں. اگر دوائی سے آپ کو فرق مل گیا ہے تو بھی کس کا شکر ادا کریں؟ اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ اس دوا کے اندر بھی شفا اللہ پاک نے رکھی ہے. اگر رب نہ چاہے تو شفا نہیں ملے گی. ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیند کی گولی کھا کر بھی ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ایسا ہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کا مرض ہے وہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے. کتنے ایسے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ انسولین لگانے لیکن شوگر کنٹرول میں پھر بھی نہیں آ رہی ان کے. تو دوائی کے اندر جو ہے وہ نسخہ تو شامل کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، لیکن شفا کس کی جانب ہے؟ من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ شفا جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو جب نعمتیں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے تو ہمیں شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیارے پیغامات آج بھی ہم نے قرآن پاک کے سنے ہیں اور ایک بڑے غور طلب بات ہے یہ، ہمیں غور کرنا چاہیے اس پہ کہ جب ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں اور کسی مشکل میں آتے ہیں، کسی تکلیف میں ہم ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں. ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے مالک اس پریشانی کو دور کر دے. اور جب وہ پریشانی چلی جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا پریشانی کے بعد بھی ہم اللہ پاک کا اسی طرح سے ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی اسی طرح سے جو ہے وہ مدد چاہتے ہیں، اللہ پاک کی اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں؟ تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس سے ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرمائی، جس سے ہمیں طوفان سے، سیلاب سے اور دیگر مشکلات سے نجات عطا فرمائی، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی اس کے بعد بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. بیمار جب بندہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ ذکر اللہ بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے ایسا کہ وہ پھر درود بھی پڑھ رہا ہے اور پھر اس کا ذہن بھی بن رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں تو میں نمازیں پڑھنے بھی جاؤں گا. جب بندہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو در حقیقت اپنی صحت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ صحت کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. نبی پاک اسلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں یہ بھی ایک ہے کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ پاک نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جان لیں. غنیمت جانو کیا مطلب ہے؟ غنیمت جانو سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے آپ کو صحت یاب رکھا ہوا ہے. اچھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر گزار بندے بن جائیں کہ مولا کریم تو نے مجھے بیمار نہیں کیا، مجھے پریشان حال نہیں رکھا ہوا. ورنہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ ابھی میں جیسے شوگر کی بات ہی کر رہا تھا تو جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں جو انسولین پر ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی
ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ انسولین لگانی ہے. وہ ناشتہ بعد میں کریں گے, پہلے وہ انجیکشن لگائیں گے. انجیکشن اب وہ پیٹ میں لگا رہے ہیں, ہاتھ میں لگا رہے ہیں, وہ بیچارے انجیکشن لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ناشتے سے پہلے, ٹھیک ہے, ناشتے سے پہلے ان کو گولی کھانی ہے. پھر جو ہے وہ جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بار بار جو ہے وہ شوگر بھی چیک کرنی ہوتی ہے, فاسٹنگ کی شوگر بھی چیک کرنی ہے کہ فاسٹنگ کی شوگر کتنی آ رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے. پھر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد بھی اس کو چیک کرنی ہے کبھی کتنی آ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے اندر آپ جو ہے وہ پن لگاتے رہیں اور پھر خون کا بلڈ کا ایک ڈراپ نکالیں اور پھر مشین میں لگائیں, کتنی تکلیف دہ بات ہے. اگر آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑ رہا تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اب شوگر کا مرض اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ چائے بنانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ شوگر ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی, چینی ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی. تو شوگر کا مرض اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کھانے سے پہلے انسولین لگانی ہے, نہیں لگائی تو پھر کھانے کے دوران یاد آئے گی تو فوراً رکے جائیں گے, کھانے کے دوران لگا لیں گے, نہیں تو کھانے کے فوراً بعد لگائیں گے. تو اللہ پاک نے صحت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک جملہ اپنے پلے سے باندھ لیں, پریشانی آئی ہے نا, مصیبت آئی ہے تو ایک جملہ اپنے پلے سے باندھ لیں, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ذرا اونچا کہیں, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بہتر کرتا ہے. میں اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ایک بادشاہ جو ہے اس کا وزیر ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا تھا, اکثر یہ جملہ کہا کرتا تھا, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اچھا. بادشاہ کو یہ جملہ بہت پسند تھا, بات بھی بہت اچھی ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اللہ پاک کا حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی تلوار بازی کی پریکٹس کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اسی دوران اس سے مسٹیک ہوئی اور اس کا انگوٹھا تلوار سے کٹ گیا. اچھا. جب انگوٹھا کٹ گیا تو بلڈ نکلنا شروع ہو گیا, بلیڈنگ شروع ہو گئی. انگوٹھا کٹ گیا, بڑی تکلیف کے اندر. وزیر سامنے سے آیا, وزیر نے کیا جملہ کہا, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بہتر. وزیر پریشان, بادشاہ جو ہے اس کو تکلیف تھی, وہ آزمائش میں تھا. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا بھائی اس کو اٹھاؤ جا کے جیل میں ڈال دو. اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. اچھا کچھ دن گزرے, بادشاہ سلامت گئے شکار پر. شکار کے پیچھے دوڑتے اپنی حدود سے, اپنے بارڈر سے کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے. اب اس وقت سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ لوگ یوں بادشاہ کو پہچانے کہ بھئی یہ بادشاہ ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل, جیسے کہ مثالوں کے اندر ملتا ہے کہ فاروق اعظم جب بھیس بدل کر جاتے یا بھیس بدل کر نہ بھی جاتے تو لوگ رات کے ٹائم پر جب آپ لوگوں کا حال احوال معلوم کرنے جاتے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی امیر المومنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو وہ لوگ کہتے کہ بھئی فاروق اعظم یوں اتنے اچھے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اس طرح کی بات کیا کرتے. تو لوگ میڈیا کا زمانہ تھا, لوگ پہچانتے نہیں تھے لوگ. اب وہ بادشاہ سلامت کو لوگ نہیں پہچانے, ٹھیک ہے. انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور قیدی بنا کر رکھ لیا. بھئی ایسے ہی ہوتا ہے, آپ بارڈر کراس کر کے کوئی بندہ آ جائے گا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. بادشاہ کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا بادشاہ کو. اچھا ان دنوں اس گاؤں میں, اس علاقے میں ایک رسم تھی کہ وہ اپنے جھوٹے معبود خدا کے نام پر بلی چڑھایا کرتے تھے. کسی بندے کو بلی پر چڑھایا کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ شکر ہے میں اپنا بندہ نہیں مارنا پڑے گا, باہر سے بندہ آ گیا. اب اس بندے کو بادشاہ سلامت کو باندھ دیا گیا, ہاتھ باندھ دیے, پاؤں باندھ دیے. اب جب بادشاہ سلامت کو یوں سمجھ لیں کہ اب ختم کرنا تھا, اسی دوران ایک بندے نے چیخ کر کہا کہ بھائی اس بندے کو مت کرو, اس بندے کو کچھ مت کرو, اس بندے کا ہم جو ہے وہ نذرانہ نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انگوٹھا جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اور ہم اپنے خدا کے نام پر, جو کہ معبود جو ان کا جھوٹا خدا تھا, ہم اس کے نام پر عیب دار بندے کی بلی نہیں چڑھا سکتے. اس کے اندر عیب پایا گیا, لہٰذا اس کو چھوڑ دو. اب وہ اس کو چھوڑ دیا گیا. بولے ابھی جہاں سے آیا فٹافٹ وہاں واپس چلے جاؤ. اب یہ وہاں واپس آیا, سارے راستے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا آیا کہ یا اللہ تو نے چھوٹا سا انگوٹھا تو میرا لے لیا لیکن میری اتنی بڑی جان بچا دی. مولا تیرا کرم ہے, تیرا شکر ہے. وہ جیسی آیا اس نے بولا اس وزیر کو رہا کرو, وزیر کو بلاؤ. وزیر کو بلایا گیا. وزیر جب آئے وزیر صاحب تو وزیر کو کہا کہ جی بات تمہاری مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, تم نے بالکل صحیح کہا تھا, اللہ پاک نے میری جان بچائی, لیکن ایک سوال ابھی بھی میرا باقی ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ میرا انگوٹھا کٹا, میں آزمائش میں آیا تو اللہ نے میرے لیے اس میں بہتری یہ لکھی تھی کہ میری جان بخش دی گئی. تمہیں میں نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. جیل میں جس بندے کو ڈالا جائے وہ آرام سکون سے ہوا کیا, وہ بھی تو پریشان ہوگا نا, تمہیں بھی تو پریشانی آئی. تو اس میں کیا حکمت تھی اللہ پاک کی, تمہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت تھی. نہال بھائی کیا شاندار جواب دیا اس نے, وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے,
اس دن اگر میں جیل میں نہ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا، تو آپ کو چھوڑ دیتے، مجھے پکڑ کے میری بلی چڑھا دیتے، میں مار دیا جاتا۔ میں جیل میں تھا تو میں بچ گیا، آپ کے ساتھ اگر اس دن رہا ہوتا تو چونکہ خاص وزیر تھا، آپ کے ساتھ ہی جاتا، شکار کرتے کرتے پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہی جاتا، وہ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، مجھے پکڑ لیتے، تو میں جیل میں تھا تو میری بھی جان بخشی گئی۔ کیا بات تو دیکھیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر، سبحان اللہ۔ اگر پریشانی آئی ہے، ٹینشن آئی ہے، تو اس پریشانی سے نجات دینے والا بھی وہی ہے، اسی کو پکاریں، دنیا داروں کے دروں پر نہ جائیں، کسی سے پیسے مانگنے مت جائیں، جس سیٹ کے پاس آپ مانگنے جا رہے ہیں نا، اس سیٹ کو جس رب نے دیا ہے اس رب سے مانگیں، جس نے سیٹ کو بھی دیا ہے، جو سیٹ کو دینے والا رب ہے وہ آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن سچی بات ہے کہ دل سے مانگیں، تڑپ سے مانگیں، تو وہ رب کریم ہے، وہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کب کیا اور کتنا دینا۔ اور میں آخری بات کر کے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے کہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں نہال بھائی کہ ایک بچہ جو ہے اگر وہ بیمار ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، آواز اس کی نکل نہیں رہی ہے، کھانسی اس کو لگی ہوئی ہے، پھیپھڑے اس کے درد ہو گئے ہیں کھانس کے، اور جو ہے وہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہوا ہے کہ جناب آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی ہیں، دہی نہیں کھانی ہیں، کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، آپ نے چاول نہیں کھانے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، وہ بچہ چیخیں مار مار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے ابو، اس کے والد صاحب اس کو آئس کریم کھلائیں گے؟ جواب دیں، کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے نا۔ دوسرا بندہ گزرے، بولے بھائی کیسے باپ ہو، 100-150 کی آئس کریم آئے گی، کھلا دو اپنے بچے کو، تو باپ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں اس کا باپ ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کو کب کیا اور کتنا دینا ہے، مجھے بتائیں کہ ایک باپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو کب کیا اور کتنا دینا ہے، تو ہمارے خالق کو، ہمارے مالک کو، جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کو کیا نہیں پتا کہ مجھے اپنے بندے کو کب کیا اور کتنا دینا ہے؟ یقیناً پتا ہے، یقیناً پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدے میں اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ بہت زبردست کتاب ہے آداب دعا، دعوت اسلامی نے، مکتبۃ الندیہ نے اس کتاب کو شائع بھی کیا ہے، اور اس کے اندر وجوہات لکھی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بندے کی اپنی اعمال کی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ نہ کہیں، رب سے شکوہ شکایت نہ کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھا گیا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، یہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم نے کیا ایسا جرم کر دیا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہم سے کون سا جو ہے وہ گناہ ہو گیا ہے، ساری مصیبتیں ہمارے کھاتے میں ہی لکھ دی گئی ہیں اور ہم ہی پریشان ہیں، ہمیں اولاد کا بھی دکھ مل رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ فلاں بھی مسئلہ ہے، ہمیں کاروبار کی تنگی بھی ہے، تو ہمیں رزق بھی تنگی ہے، ہماری تنخواہیں بھی کٹ رہی ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کبھی گھر میں کوئی بیمار ایک صحیح ہو تو دوسرے کو مسئلہ، دوسرا صحیح ہو تیسرے کا مسئلہ، شادیاں گھر کی جو ہیں وہ چل نہیں پا رہی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، پھر جملہ کیا آتا ہے؟ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا۔ ارے بھائی غور کریں کہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بے پردگی کا بازار گرم ہے، غیبتوں کا بازار گرم ہے، گھر میں ڈرامے فلمیں گانے باجے تو بج رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایپیسوڈ میں کہا تھا نا کہ گھر میں قرآن پاک اتنا اوپر رکھا ہوتا ہے ہاتھ ہی نہیں پہنچتا وہاں پہ، الماری پہ وہاں پیچھے کر کے اس کو گردان کے، جی برکت کے لیے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ برکت تو آئے گی، دیکھیں برکت تو آئے گی، رکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف رکھے ہوئے کی برکت آئے گی۔ اچھا، ہاں اٹھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھ کر عمل کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، پھر مزہ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب آپ کیا ایسی برکت آئے گی کہ آپ نے قرآن پاک کو جلدان کو یوں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے اور جب آپ اس کو اٹھائیں نا آپ کو دور کر کے پھونک مارنا پڑتا ہے، اس کو بالکل مٹی جھاڑنی پڑتی ہے۔ ہمارے موبائلوں کے اوپر تو مٹی کبھی نہیں جمتی ہے، فنگر پرنٹ بھی ہو نا تو کمیز سے یوں کر کے صاف کرتے ہیں، یہ فنگر پرنٹ تو نہ چھپے ہوں، پانی گر جائے تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، فنگر پرنٹ کے نشان بھی نہیں چھوڑتے، ہم چمکا کے رکھتے ہیں موبائل کو۔ ایسا ہوتا قرآن کھولتے تو لکھا ہوا آتا کہ لاسٹ سین لاسٹ رمضان اگو، آخری رمضان میں پڑھا تھا، اچھا، لاسٹ سین لاسٹ فیملی پرسن ڈیتھ اگو، کہ جناب کو خاندان کا لاسٹ جو بندہ فوت ہوا تھا نا سب پڑھ رہے تھے سپارہ، میں نے بھی اٹھا کے سپارہ پڑھ لیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، روز ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ روبو جس کو بولتے ہیں، کم از کم ایک صفحہ تو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آپ دیکھیے گا اس کی برکتیں آپ کو کیسی ملیں گی، زبردست انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کے بگڑے کام بنیں گے، اور اپنی آواز کو خوبصورت کرنا ہے
چہرے کا حسن چاہیے نا، لوگ کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں، چہرے کا حسن چاہیے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ پاک آپ کی آواز کا نکھار بھی آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کے چہرے کا حسن بھی آپ کو عطا فرما دے گا، چہرے پر حقیقی نور آ جائے گا۔ یہ کریموں کے نور سے کچھ نہیں ہونا، حقیقی نور جو آپ کو ملے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ملے گا، تہجد کی نماز پڑھنے سے ملے گا، نمازوں کو ادا کرنے سے ملے گا۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو اتنی زبردست ہمارے لیے جو ہے وہ سہولیات ہیں، اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں جا سکتے ہیں، مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تفسیر صراط الجنان کا حلقہ لگایا جا رہا ہے۔ اور مدنی چینل اس وقت آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے، آپ اس وقت جو کر رہے ہیں بس وہی کام کر لیں تو بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قرآن پاک کے پیغامات کا سیگمنٹ تھا اور قرآن پاک کے پیغامات ہم نے حاصل کیے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں کرنی چاہیے، صرف اٹھا کے اس کو الماری کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ساتھ میں اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے وقت پہنچے جب مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بری لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو وہاں سے اٹھنا اچھا نہیں لگا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی عزت کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی عزت کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی کڈس پادری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کا شان نزول، آیت کے نازل ہونے کی وجہ، کیا پس منظر تھا، کیا واقعہ تھا، یہ سیگمنٹ میں ہم سنا کرتے ہیں، بیان نزول سیگمنٹ میں. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور کڈس پادری چینل کے ناظرین کو، یہاں پر موجود بچوں کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سناتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، آج جو قرآنی واقعہ ہم سنیں گے وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اللہ پاک کے یہ نبی ہیں حضرت سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور 4 بندے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اچھا. اٹ مینز ان کے ہوتے ہوئے دنیا پر دوسرا بادشاہ تھا ہی نہیں. وہ پوری زمین کے، جس کو ارتھ کہتے ہیں نا، ارتھ زمین گول دنیا جو ہوتی ہے، اس پوری دنیا پر وہ ایک ہی بادشاہ تھے. ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 جو ہے وہ غیر مسلم تھے. 2 مسلمان تھے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جو کہ بادشاہت آپ کی ایسی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کوئی اور بادشاہ نہیں تھا. آپ اکیلے پوری دنیا پر حکومت فرماتے تھے، حکمران تھے. اور آپ نے اپنے جو وزیر تھے اور اپنے جو نمائندے تھے ان کو مختلف ممالک کے اندر بھیجا ہوا تھا جو کہ حکومت کے انتظامات کو انجام دیا کرتے تھے. اور آپ کی حکومت کیسی حکومت تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو نہ صرف انسانوں پر حکومت دی تھی بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی آپ کو حکومت حاصل تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرما دی تھی. سبحان اللہ. ایسی آپ کی حکمرانی تھی کہ ہوا کو چلنے کا حکم دیں تو ہوا چلے، رکنے کا حکم دیں تو ہوا رک جائے. اور اگر ہوا کو بولیں کہ فلاں بندے کو اٹھا کے وہاں لے جاؤ، ہوا اس بندے کو اٹھا کر وہاں لے جاتی تھی. ایسی ہوا چلتی تھی کہ بندہ اس ملک سے دوسرے ملک چلے جایا کرتا تھا. کتابوں کے اندر لکھا ہے. تو آپ انسانوں کے بھی حکمران تھے، جنات کے بھی حکمران تھے، ہواؤں پر بھی اللہ پاک نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی اور جانوروں کے اوپر بھی اللہ پاک نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بڑی خاص دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ ان کی وفات کے بارے میں جنات کو پتہ نہ چلے، جنات کو علم نہ ہو. اب آپ آگے جو باتیں سنیں گے وہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں اور ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اتھینٹک باتیں ہیں. آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کی کیسی شان ہے. آپ سنیں، انہوں نے دعا کی کہ ان کی وفات کے بارے میں، ان کے انتقال کے بارے میں، ان کی ڈیتھ کے بارے میں جنات کو خبر نہ ہو، اور تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے. کیونکہ اس وقت کے بعض لوگوں کو یہ تھا کہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں. حالانکہ جنات کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ نظر آتے نہیں ہیں، تو وہ چھپ کے پہنچ جایا کرتے تھے وہاں، کسی کی باتیں سن کر آ جایا کرتے تھے. پھر ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور وہ اس جن سے اس کی دوستی ہو جایا کرتی تھی. پھر اس سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، اور یہاں آ کر وہ بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ کیا. اب وہ بندہ بولتا تھا یار یہ تو میرے ساتھ تھا ہی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلا. تو پھر لوگوں کا یہ کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو ہے وہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں. آپ نے یہ اس لیے دعا کی تھی تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن جو ہیں جنات یہ غیب کا علم نہیں جانتے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور عادت کے مطابق نماز کے لیے اپنے عصا کو، یعنی آپ کی جو چھڑی تھی، لاٹھی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. جنات بھی روٹین کے مطابق کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، حالانکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. کھڑے میں بندہ فوت ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اپنے اس کی جو باڈی ہے اس کے اوپر اس کو قابو نہیں رہتا ہے نا. زبان جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے، بندے کا چہرہ لگ جاتا ہے، ہاتھ اٹھائیں تو وہ واپس یوں کر کے گر جائے گا. اس کو اپنی باڈی پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا، روح نکل جاتی ہے تو پھر باڈی پہ کنٹرول کیسا رہے گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اپنی لاٹھی پر، اور کھڑے ہی ہیں، تشریف نہیں لائے زمین پر. حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، حالانکہ آپ جو ہے وہ کئی دن تک اسی حالت میں رہے. اور جنات کو شک اس لیے بھی نہیں ہوا، کئی دن گزر گئے لیکن جنات کو شک اس لیے بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ کئی دنوں تک اسی حالت پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے.
ذکر اللہ کے اندر مشغول رہتے، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، تو اس لیے اس حالت میں ان کا کھڑے رہنا یہ جنات کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھا، ان کو حیرانگی نہیں ہوئی اس بات سے۔ اور بلکہ جنات نے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دو مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں تک عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، اس لیے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی، وہ اپنے حساب سے کام کرتے رہے، اور آپ کی نماز بہت لمبی ہوا کرتی تھی، آپ اپنے حساب سے عبادت الہی کے اندر مشغول رہے۔ کام کیا کر رہے تھے جی بتائیں گے؟ جنات اس وقت کیا کام کر رہے تھے؟ جنات اس وقت جو ہے وہ تعمیر کر رہے تھے، کون سی تعمیرات کر رہے تھے، مسجد اقصی کی نا؟ مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی تعمیرات جو ہے وہ اس وقت جاری تھی، اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ تعمیرات مکمل ہو جائیں، ورنہ جنات جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ تو یہ بھی ہیں، خیر اس پر بھی میں کریں گے انشاءاللہ آگے بات۔ تو آپ کی نماز بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اس لیے جنات کو کوئی شک نہیں گزرا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کے اوپر کتنے ٹائم تک کھڑے رہے ہوں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے نہیں جناب، آپ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کے سہارے، اس لاٹھی کے ذریعے جو ہے وہ پورے 1 سال تک موجود رہے، کھڑے رہے، اور جنات کو آپ کے انتقال کی خبر تک نہ ہوئی، پتہ تک نہیں چلا۔ 1 سال ہو گیا آپ کے انتقال ظاہری کو، وصال ظاہری کو، لیکن جنات کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہ اپنے کام کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی کو کھا لیا۔ دیمک ہوتی ہے نا، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ جب یہ اللہ پاک کی مشیت نے ارادہ فرمایا، اور اللہ پاک نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب دنیا والوں پر ظاہر کر دیا جائے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو لہٰذا اللہ پاک نے اس دیمک کو حکم دیا، وہ دیمک آئی اور اس لاٹھی کو اس نے چاٹ لیا، کھا لیا، اور پھر جو ہے وہ جب اس لاٹھی کو اس نے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک جسم جو کہ لاٹھی کے ذریعے جو ہے وہ کھڑا تھا، وہ زمین پر تشریف لے کر آ گئے، اور زمین پر آپ تشریف لے آئے۔ اس وقت جنات کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 22 پارہ نمبر ہے، سورہ سبا ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 کے اندر موجود ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے، سبحان اللہ، کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے جو کہ اللہ کے ایک نبی ہیں، تو جو ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، جو کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کیسی شانیں عطا فرما دی ہوں گی، ان کو اللہ پاک نے کیسی عظمتیں عطا فرما دی ہوں گی۔ حدیث پاک کے اندر ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا نہال بھائی، آپ نے بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے پروگرام کو شروع کرتے وقت یہ حدیث پاک سنائی ہوگی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ دنیا جہاں میں کوئی بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، وہ اس کا نام بھی بتاتا ہے، اس کے ابو کا نام بھی بتاتا ہے کہ جناب یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ اب میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ باتیں آئیں، نہال بھائی یہ کیا زبردست نکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو چوکیدار ہوتا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے یا میسنجر ہوتا ہے، پیغام دینے والا ہوتا ہے، وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے یا پھر جو اندر مالک مکان ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے؟ مالک مکان زیادہ پاورفل، مالک مکان پاورفل ہے جبھی اس نے باہر بندہ رکھا ہوا ہے نا، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ فرشتہ کھڑا ہے خادم کے طور پر، خدمت کرنے کے لیے، خدمت گزاری کے لیے۔ فرشتے کی سننے کی پاور کا یہ عالم ہے کہ دنیا جہاں میں کوئی بھی بندہ درود پڑھ رہا ہے اس کے درود کو سن رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایون وہ سلام مائک پر پڑھ رہا ہے، ہلکی آواز میں پڑھ رہا ہے، مجمع میں پڑھ رہا ہے، تنہائی میں پڑھ رہا ہے، آواز کو فرشتہ سن رہا ہے۔ اچھا پھر سن تو رہا ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس فرشتے کو کیا زبردست علم عطا فرمایا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ بندے کا نام کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے درود پاک پڑھا، نام پہنچا، حدیث پاک پر یقین ہے پہنچے گا نام انشاءاللہ، نام بھی پہنچا، والد صاحب کا نام بھی پہنچا، پتہ ہے کیا نام ہے؟ نہال اتاری۔ ابو کا نام کیا آپ کے؟ بلال اتاری۔ بلال اتاری۔ بھائی سوال میرا یہ ہے کہ نہال اتاری صاحب کا تو نام پہنچتا سمجھ آتا ہے کہ درود انہوں نے پڑھا ہے، بلال اتاری صاحب نے تو درود نہیں پڑھا، ان کا نام کیوں پہنچ رہا ہے؟
علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ بلال اتاری صاحب نے نہال اتاری صاحب کو ایسا ماحول فراہم کیا، ایسے ماحول سے اٹیچ کیا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والے بن گئے. سبحان اللہ. ان کو درود پاک والوں کے ساتھ ملا دیا ہے، ان کو درود پاک والوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو درود کو نہیں مانتے، سلام کو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، ہے نا، نہیں پڑھتے، وہ درود نہیں پڑھ رہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو والد کا نام بھی پہنچ رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ فرشتے کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس کو بندے کا بھی پتہ ہے، بندے کے والد صاحب کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کو اس کو پتہ چل رہا ہے. تو بتائیں کہ جب خادم کا سننے کا پاور کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کے بھی امام ہیں ان کے سننے کی پاور کا عالم کیا ہوگا، جن کے لیے وہ خادم کھڑا ہے، جن کے لیے وہ خادم کھڑا ہے. اس خادم کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر جو نبی ہیں اور نبیوں کے بھی امام ہیں، رسول ہیں، رسولوں کا بھی امام ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اور اللہ. پھر ان کے علم کا عالم ایسا تھا کہ وہ جو ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر صحابہ سے اور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ پوچھو جو پوچھنا ہے قیامت تک تمہیں کیا پوچھنا ہے. لوگ کھڑے ہو کر سوالات کر رہے ہیں، قیامت آ گئی ہے کیا؟ قیامت آ گئی ہے ابھی کیا؟ بھائی نہیں آئی قیامت، لیکن قیامت کی نشانیاں ہمیں پہلے سے بیان کر دی گئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نزول ہوگا، ٹھیک ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے، دنیا بھر میں گھومے گا، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. زمین جو ہے وہ تانبے کی بنا دی جائے گی. یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام. یہ ان کے علم کا عالم ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی. اور پھر یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ پاک نے جنات کو علم غیب نہیں دیا ہے، جنات جو ہے وہ علم غیب نہیں جانتے ہیں. اور یہ آخری بات بھی میں کر ہی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ ان کی نمازیں کتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. ایک سال تک کھڑے ہیں اور شک بھی نہیں ہو رہا بندوں کو کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یہ ان کا انتقال ہی ہو چکا ہے یا کیا معاملہ ہے کیا نہیں. تو وہ کیسی کیسی عبادتیں کیا کرتے تھے. ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں. میں یہ بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہم نیازی تو ہیں، نیاز کرتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی ہیں. حضور غوث پاک کی نیاز کریں، 11ویں کریں، دیگیں چڑھائیں، کھائیں، کھلائیں، لیکن ان غوث پاک کا اپنا معمول دیکھ لیں کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ حضور غوث پاک کا معاملہ ہے. ایسے تھوڑی وہ اللہ کے ولی بنے، ایسے تھوڑی اتنی بڑی بڑی کرامات دکھا دی. عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک آپ کا معمول رہا کہ 15 سال تک روزانہ رات میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا ختم کیا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 قرآن پاک. کتنے؟ 61. یعنی کہ 61 قرآن پاک. ایک آپ پڑھتے صبح، ایک آپ پڑھتے شام میں، اور ایک آپ تراویح کے اندر پڑھ لیا کرتے. کیا بات ہے. تو صبح شام اگر آپ پڑھیں تو 30 روزے ہیں، 30 کو ڈبل کر دیں 60 ہو گئے. 60 ہو گئے. اور ایک تراویح کے اندر، پوری تراویح کے اندر آپ نے ایک قرآن پاک ختم کیا، 61 ہو گئے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمیں نماز کا ذہن دینے. فیضان نماز پوری کتاب لکھ دی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں. ہر نماز کے الگ الگ آپ نے چیپٹر باندھنے. فجر کی نماز کا الگ چیپٹر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، ہر نماز کے الگ ہیں. پھر آپ کو دیگر جو اور نمازیں ہیں کہ جو کہ نفل نمازیں ہیں، تہجد نماز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اشراق ہو گئی ہے، چاشت ہو گئی ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ ہے، ان سب کی ڈیٹیل لکھی ہوئی، طریقہ کار لکھا ہوا ہے. آئیں نا ان سب چیزوں کی طرف، عمل کرنے کی طرف آئیں. ورنہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا جو ہے وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دین سے جو ہے نا وہ اتنا دور سے دور ان معنوں پر ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ فرض پڑتا ہے. اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جمعے والے دن کے آدھے سے زیادہ نمازیوں کو تو پر فرض ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف اتنا ہی ہے کہ بھائی وہ آئیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد چلے جائیں. یہ ایک تعداد نمازیوں کی ایسی صرف ہفتے میں جمعے کی نماز ہے. جی، اب وہ پڑھی جمعے کی نماز رہے اور وہ بھی کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت. خطبہ بھی نہیں سنا انہوں نے، بیان بھی نہیں سنا انہوں نے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہیں کہ جو بے برکتیاں ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں خیر و برکت کا ہم پر نزول نہیں ہو رہا ہوتا. ہم بزرگوں کو تو مان رہے ہیں لیکن بزرگوں کی نہیں مان رہے. کو بھی مانے اور کی بھی مانے. جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو بھی مانے. اور پھر اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں گے، نمازیں پڑھنے والے بن جائیں گے،
تو پھر انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی سے آپ کو بچاتی ہے، نماز بری باتوں سے بچاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بری باتیں جو ہے نا ان کو آپ کے دل میں ویسی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوگی، ٹوپی پہنی ہوگی تو 10 کام تو آپ کرتے ویسے ہی شرمائیں گے، یار میرے سر پہ ٹوپی ہے۔ آپ کریں گے بھی نا، دوسرا بندہ ٹوک دے گا، یار تمہارے تو سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کام کر رہے ہو، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ حالانکہ بغیر داڑھی والے کو بھی جھوٹ بولنا کوئی حلال نہیں ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ہے کہ بندے نے جب حلیہ اپنایا ہوا ہوتا ہے، گیٹ اپ اپنایا ہوا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ نور الہی کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس کو سیکیور کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی حفاظت وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ نماز کا نور ہوتا ہے جو کہ اس کو بری باتوں سے، غلط باتوں سے، گناہوں سے اس کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی طرف آئیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، وہ کیسے دور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے واقعہ بھی سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور بہت ساری ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے ہمارے عمر فیاض بھائی نے، اور بہت پیاری پیاری انہوں نے باتیں بتائی ہیں، ذہن بھی بنایا ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں ہمیں جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے اگر داڑھی نہیں رکھی تو داڑھی بھی رکھنی ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور مکمل نماز پڑھنی ہے۔ صرف جمعے کے 2 فرض پڑھ کے نہیں بھاگنا، بلکہ جمعے کی بھی نماز پوری پڑھنی ہے، جو دیگر روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں عمر فیاض بھائی، وہ بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ اور اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سنا تھا کہ قبر اندھیری ہوتی ہے، لو ہم چراغ لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی میں ساتھ دے ہی دیتا ہوں کہ اگر داڑھی عیب ہوتی نا تو جو حسینوں کے حسین ہیں، سبحان اللہ، سب سے حسین ہیں، کیا بات ہے۔ ان کے چہرے پر پھر داڑھی نہ ہوتی۔ وہ داڑھی والے آقا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ داڑھی میں حسن ہے، اس لیے داڑھی رکھ لیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ جب اس کی برکتیں دیکھیں گے تو مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے قرآن ٹائم پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے۔ مکہ شریف کے نان مسلم کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو، یعنی انہیں فالو کریں۔ ابھی تو تم اللہ پاک سے محبت کرنے والے بن رہے ہو اور اللہ پاک کو اپنا محبوب بناتے ہو، مگر پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک تم سے محبت کرے گا اور
तुम इसके महबूब बन जाओगे और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। प्यारे बच्चों, इससे मालूम हुआ है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से मिलती है। तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और आपकी सीरत को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स बद्री चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस सेगमेंट में सुनी है। शान मोहम्मद सेगमेंट था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें ये शान बयान की गई कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करना होगा। इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड, आज की किस्त का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अगर आपने हमारा कोई प्रोग्राम पिछला मिस कर दिया है तो आप यूट्यूब किड्स मदरी चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदरी चैनल। Time